मत दिखाओ। आम आदमी 100 रुपया दे रहा है तो अमीर आदमी 1000 रुपया दे। समझ आ रही है बात? इस हिसाब से तो जो औरतें हैं या ऐसे मर्द हैं जो बहुत बूढ़े हो गए और अब दोबारा उनको इतनी सेहत नहीं होगी कि वो रोजे पूरे कर लें, तो उनको फिदिया अदा करना है अपनी हैसियत के मुताबिक। औरतें किन हालतों में रोजा छोड़ सकती हैं? एक तो मैंने आपको बता दी, उन दिनों में रोजा नहीं रखना जो उनके महाना दिन होते हैं। सफर की मजबूरी है, हमल है, प्रेगनेंसी, हामिला औरत है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तकलीफ हो रही है, तो वो रोजा छोड़ सकती है। या दूध पिला रही है बच्चे को और उसको कमजोरी हो रही है, गशी हो रही है, उसको डर लग रहा है कि मैं बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, तो वो रोजा छोड़ सकती है। लेकिन बर्दाश्त कर सकती हो तो रोजा रखे, क्योंकि रोजे का बदल कोई और चीज नहीं। अक्ल के नुकसान होने का डर हो किसी मर्द औरत को कि मैं रोजा रखूंगा मेरी अक्ल खराब हो जाएगी, रोजा छोड़ सकता है। जिहाद में और सख्त जिहाद है, उसमें रोजा छोड़ दें, बाद में रोजा रखना है। हैज़ो निफास में रोजा छोड़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। मगर जो रोजा छोड़ें, इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े मजे से चौक में या घर में सेन में अपना बिस्तर और मेज लगा के बैठे और खाएं। उनको एहतराम करना है, लोगों को नहीं पता चलने देना कि रोजा नहीं है। बूढ़े की और बात, बिस्तर पे जो मरीज है और बात है, मगर औरत है तो वो जाहिर होने ना दे, एहतराम रमदान करना है। अब एक पैगाम आपके लिए कि रोजे में आप अल्लाह की रजा के लिए हलाल को छोड़ देते हैं। अल्लाह की रजा के लिए हलाल को, पानी हलाल है या नहीं है, खाना पीना सामने हलाल है, मगर अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। नहीं रोजा है तो बाकी 11 महीने आराम को क्यों नहीं छोड़ देते हैं उसी रब की रजा के लिए? यह पैगाम है रोजे का, यही तकवा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबको कोशिश करनी है कि इस रमदान में अपने आप को उजला कर लें, गुनाहों से साफ कर लें, पाक कर लें। फिर उसके बाद भूल चूक हो जाएगी, गड़बड़ होगी, सुस्ती होगी, रमदान फिर आ जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गुनाहों की आदत डालें। मैंने भूल चूक का लफ्ज कहा है, तो हम सब ने अपने आप को सुथरा करना ऊंची। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वाज़ेह हदीस है कि जो रोजे में गुनाह ना छोड़े उसे फाका करने की जरूरत, आप ही कहिए ऊंची। हर रोजे के साथ तरावी है, हर रोजे के साथ तरावी, हर रोजे के साथ, दोनों तरह कहलवा लिया। मर्द पर भी औरत पर भी, मर्द पर भी औरत पर भी। मर्दों के लिए आसानी, जमात रख दी। औरतें अगर सुस्ती करती हैं वो भी मस्जिद आ जाए कुरान शरीफ सुनने के लिए और पढ़े, वरना घरों में पढ़े। हर एक के लिए, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। कोई इसको हल्का समझता है, यार फर्ज तो नहीं है ना, वाजिब तो नहीं है ना, सुन्नत ही है ना, तो आप इसको हल्का समझेंगे। ये हल्का समझना आपको बड़ा गुनाहगार बनाएगा, क्योंकि किसी नेकी को हल्का समझना ये आपको जुल्म पे ले जाता है और कुफ्र करवा देता है आपसे। चिंगारी भी आग लगा देती है या नहीं? और नहीं जी, छोटी सी चिंगारी है और अगर वो शोला बन गई तो फिर क्या होगा? सब कुछ खाकिस्तान हो जाएगा या नहीं? तो हर रोजे के साथ, और तरावी 20 रकत है। कितनी? ऊंची और ऊंची। एक मर्तबा जरा जोर से कहो। क्यों कहलवाया है? कुछ लोगों ने कहा जी 8 है। ओ जी, जो 8 पढ़ते हैं उनके पास भी कोई हदीस तो होगी ना। कोई हदीस नहीं है उनके पास। तरावी की रकतें कितनी है? 20। ना 19 ना 21, कितनी है? और ये रोज की रकतें, आपकी फर्ज रकतें जो लाजिम रकतें हैं उनका ये, फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, 4 और 2, असर के 4, 10, मगरिब के 3, 13 और इशा के 4, 17 और 3 वितर
اتنی رکعتیں زیادہ، یہ 20 روز کی لازمی رکعتیں بس یہی زیادہ ہیں. اور اس کے جاگنے پر بھی بخاری میں حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں اللہ کے لیے رات کو جاگے، یہ تراویح کا جاگنا، قرآن سننا، اس کے بھی گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو 1 روزہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح ہے، اگر کسی نے پڑھ لی اور یہ سمجھا کہ نہیں اب دوبارہ نہیں پڑھنی، پورا مہینہ چھٹی، تو یہ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہ ایک جگہ قرآن سن لیں کم ٹائم میں، 1 دن میں 3 دن میں 5 دن میں ایک جگہ قرآن سن لیا، اب جہاں موقع ملے گا تراویح پڑھ لوں گا، وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک جگہ قرآن سن لوں. لیکن یہ کہ 3 دن 5 دن پڑھ لی اب باقی ضرورت نہیں، تو ایسی کوئی بات. تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے، ہر روزے کے ساتھ ہے، اور پڑھنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ اس کو عزت ملی ہے نزول قرآن کی وجہ سے. اس میں کثرت کریں. کسی کو روزہ کھلوایا ہے آپ نے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، بھلے ایک کھجور سے کھلوا دیا، آپ کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب میں روزہ کھلوا دوں، ثواب تو روزے کا ہی لینا ہے. تو کھلوانے سے بھی مل جائے گا، رکھتا نہیں ہوں، کھلوا دیتا ہوں، تو وہ صرف ثواب ہوگا، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، وہ صرف ثواب ہے. آپ پر جو چیز فرض ہے وہ اس طرح ادا نہیں ہوگی. یہ تو آپ کے لیے نیکی کا ثواب کہ اس مہینے میں آپ نیکی کریں تو ثواب کتنا ہے. ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے آخری باتیں کروں. 15 رحمتیں مومن روزہ دار کے لیے. کتنی سنیں گے؟ چلیں سناتا ہوں. پہلی رحمت اس کے لیے رمضان میں فراخی رزق کشادہ ہوتا. دوسری زر و مال میں کشادگی، اس کے مال میں کشادگی ہوتی ہے، وہ سب. 3 طعام و شراب. شراب کا لفظ آپ کے ہاں، حالانکہ شراب کے معنی صرف پینا ہے، شراب کے معنی پینا ہے، مگر آپ کے ہاں وہ دوسرا لیا جاتا ہے، یعنی کھانا پینا رمضان میں آپ کا عبادت لکھا جاتا ہے. اعمال صالحہ مضاعف ہوتے ہیں. مضاعف کا مطلب ہر نیکی پر ثواب بڑھ جاتا ہے. زمین و آسمان کے فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. 6 شیاطین بند ہو جاتے ہیں. 7واں رحمت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں. 8واں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند. 9واں ہر رات لاکھوں افراد کی جہنم سے رہائی ہوتی ہے. 10واں ہر شب جمعہ کو، ہر جمعہ کی شب کو پورے ہفتے کی تعداد کے برابر رہائی ہوتی ہے. 11واں آخر شب رات کے پچھلے پہر اور آخری رات کے حوالے سے تمام گناہ روزہ دار کے معاف ہو جاتے ہیں. 12واں ہر روز بہشت آراستہ کی جاتی ہے اور سجائی جاتی ہے. 13واں دعا مستجاب ہوتی ہے. 14واں بدن پاک رکھتے ہو تو رضائے رب حاصل ہوتی ہے. اور 15واں بندہ رب کا پیارا بن جاتا ہے. مہربانی ہے یا نہیں؟ کسی اللہ یا رسول اللہ زندہ. رمضان میں 5 حرف ہیں، را میم ضاد الف نون. وہ کہتے ہیں جی را سے، اردو میں بتا دوں، رے سے اشارہ رضا کی طرف، میم سے اشارہ محبت کی طرف، دعات سے اشارہ ضمانت کی طرف، الف سے اشارہ الفت کی طرف، نون سے اشارہ نور کی طرف. یہ محبت والوں کی سوچ ہے، انہوں نے اس کو بھی اپنایا ہوا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے حدیث سنا چکا،
بخاری، ابو داؤد، احمد، ترمذی سب میں ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی نہ رکھنے کی مگر اس نے نہیں رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا. رمضان کے روزے کا بدل نہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا، کسی چھوٹی موٹی بات پہ چھوڑنا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ مظفر کوہستانی ایک ولی ہوئے ہیں، ان کا ایک قول ہے پہلا روزہ روح اور دل کا، یعنی دونوں کو یاد الہی میں مشغول رکھے. دوسرا روزہ عقل کا کہ خلاف شرع عقل کو نہ چلنے دے نہ جانے دے. تیسرا روزہ نفس امارہ کا کہ اس کو دبا کے رکھے، کھانے پینے سے اور شہوات سے اس کو روکے. وہ کہتے ہیں نصف الصوم نصف الصبر، کہ روزہ اصل میں آدھا صبر ہے، اور والصبر نصف الایمان، اور صبر نصف ایمان ہے. تو کیا کرو، ایسا روزہ رکھو کہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہو، روح کا بھی ہو، عقل کا بھی ہو، ہوش کا بھی ہو، اندر کا بھی ہو، باہر کا بھی ہو، تو ایسا بندہ ایمان میں اعلیٰ ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے حوالے سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. ابھی بہت سی حدیثیں، بہت سا بیان سنتے رہتے ہیں، روزانہ درس تراویح میں بھی سناتا ہوں، آپ ویسے بھی سنتے رہتے ہیں. اس روزے کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہمان جان کر اس کا احترام کرنا ہے. گرمی ہے جی، بہت گرمی ہے مولانا صاحب. رات کو وہ پنجاب سے آئے تھے ایک صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی پنجاب میں اب کوئی لوگ نہیں ڈرتے، کھلے ہوئے ہیں ہوٹل بھی کھلے ہوئے. میں نے کہا افسوس کی بات، یہ اتنی سی گرمی سے ڈر گئے، قیامت میں کیا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سخت گرمی کے روزے پسند. اللہ یاد زیادہ آتا ہے نا. بزرگوں کی باتیں بھی بزرگی والی ہیں، اور ہم اس رمضان سے گھبرا رہے ہیں. تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. ویسے لائن لگنا پڑے نا کہیں میچ کے لیے، ٹکٹ کے لیے، وہاں سارا دن پسینے بہ رہے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے. ریلیوں میں چل لیتے ہیں، اپنے جلسوں میں چل لیتے ہیں، اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، رب کے لیے روزہ. گرمی بہت ہے جی، اور یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں. ہم کمزور ہو گئے ہیں. گرمی کیا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے. محبت والے تو اس کا استقبال کرتے تھے، محنت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں. ہم سے تو ایک پڑھا جائے تو بڑی بات ہے. سوچیں، غور کریں. جب کہ ماہ سیام آتا ہے، جب کہ ماہ سیام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے. دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام. ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع رحمتوں کا پیام آتا ہے، بخششوں کا پیام. والد صاحب قبلہ کے شعر تھے، ان کی خوشی کے لیے پڑھے، اللہ قبول فرمائے. یکم رمضان یوم ولادت، یوم پیدائش حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی.
پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. پورے گیلان میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں بچہ ہوا ہے، روزے رکھتا. لوگوں نے تسلی کی. عید کے چاند کا مسئلہ ہو گیا، چاند نظر نہیں آیا 29 کو، ان کا تراویح پڑھ لو، سحری کر لینا، صبح اٹھ کے جائیں گے فجر کے بعد ابو صالح کے گھر پہ، پوچھیں گے تمہارا بچہ دودھ پی رہا ہے؟ اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید پڑھ لیں گے، نہیں پی رہا ہوگا تو روزے کی نیت کر لیں گے. پیدا ہوتے ہی غوث پاک کی کرامت ظاہر ہوئی. جب نبی کے بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رمضان ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، مگر غوث پاک مادر ذات ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. 2 رمضان حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت. عصر کی اذان ہوئی تھی تو دادا جان چلے گئے تھے مسجد نماز پڑھنے. ابھی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دروازے پہ آ کے کسی نے خبر دیجی اللہ نے بیٹا دیا ہے. پہلا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے ہوا. ان کی پیدائش پر نعرے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا سچا خادم بنایا. کتنی خدمات لیں. 2 رمضان ان کا یوم ولادت. 3 رمضان اس ہستی کا دن ہے جن کا ذکر کریں تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے. عقیدت کا اتنا غلبہ ہوتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. 4 بیٹیاں، ان میں 7 میں یہ سب سے افضل ہے. بہنوں میں عمر کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں. چھوٹی کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، نبی کی بیٹی چھوٹی نہیں ہو سکتی. بہنوں میں آخری، درجے میں سب سے اول ہیں، افضل ہیں. مخدومہ کائنات، ام السادات، راحت جان مصطفیٰ، ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا. بڑی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. حضور کا خون تھی نا، تو ان کو سونگ کے فرماتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی. حضور سے ملنے آتی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. والی کونین، نبیوں کے سردار. یہ تعظیم نہیں ہے، بڑے کا کھڑے ہونا یہ تعظیم، یہ شفقت ہے. یہ نہ سمجھنا حضور ان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، ایسی بات. شفقت سے کھڑے ہو جاتے تھے، محبت سے بیٹی کو نوازنے کے لیے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے. اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تو وہ کھڑی ہوتی، یہ تعظیم. چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تعظیم. سیدہ کھڑی ہوتی، باپ کی تعظیم کرتی، پیشانی چومتی، اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی. محبت کتنی ہے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. شان والی کتنی ہے. حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت کی اور سارے جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا. بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی.
بیوی ہیں ولیوں کے سردار کی، ماں ہے شہیدوں کے سردار کی. کتنی شان. ہر سال آپ کو یہ بات سناتا ہوں، ان کا ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، ان کا نام لینا ہمارے لیے سعادت. رمضان کا مہینہ، گرمی کا موسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ ام ایمن، برکت بی بی نام تھا. حضور نے ان کو بھیجا، جاؤ میری بیٹی اکیلی ہوگی، بچے بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا، ذرا اس کا ہاتھ بٹاؤ، جاؤ اس کا ساتھ دو. حضور نے ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں، شان دکھانے کے لیے بھیجا تھا، جاؤ اس کی شان دیکھاؤ. وہ آئی، کہتی ہیں ابھی میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا کہ تھوڑا سا پردہ ہوا سے ہلا تو میں نے دیکھا حسنین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے. کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا مگر جھول رہا ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے، سیدہ آرام کر رہی. میں یہ منظر دیکھ کر واپس ہو گئی، حضور کو جا کے ساری بات سنائی. حضور نے دیکھنا ہی تو بھیجا تھا، دیکھنا ہی تو بھیجا تھا. جب آ کے سنائی، فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، رمضان کا مہینہ، گرم موسم، روزے رکھے ہوئے ہیں اس نے، اللہ نے اس پہ نیند کو طاری کر دیا اور فرشتوں کو اس کی خدمت کے لیے بھیج دیا. وہ خاتون جنا، یہ نون غننے والی ہے، جنا جنت کی جمع. وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی. بڑی شان ہے. رمضان کی 3 تاریخ تھی. سیدہ نے ظہر کے بعد زیادہ پانی خرچ کر کے غسل کیا. فرمایا میں نے خوب غسل کر لیا ہے، اب مجھے کوئی اور نہ نہلائے. صاف ستھرا لباس پہنا، مصلی پہ آئیں، دیر تک پڑھتی رہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے بچوں کو بلایا، ایک ایک بچے کو پیار کیا، دعائیں دی. چھوٹے تھے سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 6 مہینے گزرے تھے، اور اس دوران سیدہ کبھی مسکرائی نہیں تھی. اپنے ابا جان کے لیے ہر وقت روتی رہتی تھی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں والدہ نے دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے کونی کے بل اپنا چہرہ ٹکا لیا اور مصلی پر نیم دراز ہو گئی. اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون ہستی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اللہ کے غضب سے سب کانپ رہے ہوں گے. سورج 1.25 میل پر ہوگا. 50,000 سال کے برابر ایک دن. سب اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے. اس دن آواز آئے گی، اے محشر میں جمع ہونے والوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی جا رہی. 70,000 حوروں کے ساتھ سیدہ براق پر سوار ہو کر جنت تشریف لے جائیں گی. جب ان کی بیٹی کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
وہ لوگ جو نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں سوچنا چاہیے، اور سیدہ کی شان پہچانو، اس میدان معاشر میں ان کو کس عزت سے لے جایا جائے۔ ان کی چادر کو بھی کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا، ان کی شرم و حیا آج خاتون اسلام سوچے، غور کرے۔ اور آپ مرد حضرات بھی جو اپنی خواتین کے لیے نہیں سوچتے، وہ جن کو شرم و حیا نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اس مقدس خاتون کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے اس امت کا بیڑا پار لگا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، میری آپ سے خصوصی اپیل ہوتی ہے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے ہر سال ہمارا خیال رکھا ہے، میرے لیے نہیں، رب کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں سے خصوصی کہتا ہوں، میں نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ابتدا کرتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے، پہلے ان تینوں ہستیوں کی طرف سے 1000 روپے، یہ 3000 میں دے رہا ہوں۔